अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जो कत्ल व गारत गरी का एक बाज़ार गर्म है, उसके ऊपर आप कम से कम ख़बरें जो हैं वो रोज़ देखते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जिसके ऊपर सिर्फ उन लोगों की जो है ताकत है जिनके पास या तो कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटर तक उनकी एक्सेस है, जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ईमेल के ऊपर एक छोटा मोटा सा तूफ़ान बपाया, और हमारी कोशिश थी कि एक ऐसा शेर जो हमें मुसलसल चल रहा है पाकिस्तान की मुख्तलिफ तस्वीर को लेकर, उसने ट्रिगर किया है आज के प्रोग्राम जो है उसको। और वो शेर किसी एनोनिमस का है, मुझे नहीं पता कि वो किसका है, लेकिन उसका मैसेज जो है वो काफ़ी पावरफुल था कि खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। बेपनाह तस्वीर हमारे हवाले से भी हैं। मीडिया, गवर्नमेंट, कोर्ट्स उनको बंदरों की शक्ल में दिखाया गया है जिनके मुंह पे टेप्स लगी हुई हैं कि अगर कोयटा में, केपी में, फाटा में, कराची में, पंजाब के अंदर हर जगह ना सिर्फ एक खुली छुट्टी है लोगों को मारने की, इस तरह लगता है कि मुख्तलिफ जंगें लड़ रहा है पाकिस्तान। एक वो जंग है जो हम केपी के अंदर लड़ रहे हैं, जिनके हमें बताया गया था कि ये अमेरिका की जंग थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका वहाँ से निकलता जा रहा है, वो जंग जो है वो सारी हमारे लिए छोड़ के जा रहा है। दूसरी जंग पाकिस्तान के अंदर हम खुद लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ फ़िरके जो हैं, मुख्तलिफ ज़ातें, मुख्तलिफ एथनिसिटी एक दूसरे को कत्ल करने पर लगी हुई हैं, और सब के पास कोई ना कोई रीज़न्स हैं कि वो किस तरह की वजह से मार रहे हैं, किस वजह से मर रहे हैं। और शायद एक जंग वो है जो आने वाले दिनों में हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कामयाबी से मुसल्लत करते रहेंगे। इस सारी चीज़ के अंदर जो प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल रिस्पॉन्स। ओवरऑल एक इज्तिमाई कौमी रद्द-ए-अमल का फुकदान नज़र आता है। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, उस पर नौगा पड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जो है सोसाइटी के लेवल पे कहाँ पे खड़ा है, कहाँ जा रहा है, आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर हसन अस्करी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दानश्वर हैं, अस्करी और सियासी मामलात के तजियाकार हैं, आप उनकी बात सुनते रहते हैं। डॉक्टर उसामा सिद्दीक कानून के प्रोफेसर हैं, और आने वाले दिनों के अंदर उनकी किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आ रही है। कानून पढ़ाते हैं चूँकि, और किताब जो है वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस विद फॉर्मल लॉ इन एलियन जस्टिस, थोड़े दिनों के अंदर वो आप अगर बस कि आपको शौक़ है पढ़ने लिखने का, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट रीड। वो भी आज हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को, उनसे पूछेंगे अभी जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होता है, जब ये कहा जाता है कि शिया किलिंग हो रही है, तो उसके अंदर क्या कोई एथनिसिटी या कोई फ़िरका जो है उसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि इस तरह की चीज़ हम उस वक्त नहीं सुनते जब कलेक्टिव किलिंग होती है, तो लोगों को सुन्नी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या वजह है, उसकी रूट्स जो है देखने की कोशिश करेंगे। और शाहिद रिंद हमारे ब्यूरो चीफ हैं कोयटा में, वो हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे अब हालात कैसे हैं, इस वजह से कि वो ऐसा इलाका बनता जा रहा है जहाँ पर अब पाकिस्तान से जाने वाले लोग मुख्तलिफ इलाकों से, उनको कहा जाता है आप कोयटा ना आएँ तो बेहतर है। जेंटलमैन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लामा साहब, अगर आपसे बात का आगाज़ किया जाए, जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है, कि वाहिद वाक़या नहीं है, इससे पहले भी मुसलसल अब इस तरह लगता है कि कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी को लेके जो प्रिडोमिनेटली शिया कम्युनिटी है, उनको इस तरह है कि ना सिर्फ उनका कत्लेआम बल्कि फिर उनके जो इमेजेस हैं उसको इस्तेमाल करके पूरा जो कौमी आप ये समझिए ज़मीर है उसको ना सिर्फ बार बार लोग झंझोड़ रहे हैं, और हमें किसी किस्म का जो है असर नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आपकी दुरुस्त है। जब माशरे को बेहिसी की तरफ धकेल दिया जाए तो फिर बड़े बड़े तूफ़ानों से भी वो माशरे मुतासर नहीं होते। हम असल में अपनी फितरत से और अपने दीन से दूर हो चुके हैं। दीन फितरत है, और दीन ने हमें ये बताया है कि जुल्म चाहे किसी चूंटी के मुँह से किसी छिलके का छीनना हो, ये भी जुल्म है। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फरमान है कि अगर मुझे पूरी दुनिया की दौलत दी जाए और मुझे इस जुल्म पर कहा जाए कि तुम ये जुल्म करो, मैं कभी नहीं करूँगा। ये दीन फितरत है। जब आप किसी ऐसे माशरे में रहते हो जहाँ पर सर से पैर तक उसका सारा निज़ाम करप्ट हो चुका हो, उसकी अदलिया करप्ट हो, फौज करप्ट हो, पुलिस करप्ट हो, FC करप्ट हो, उसका जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका हो, रियासत सिर्फ नाम की बाकी रहे, सियासतदान करप्ट हो चुके हों, जहाँ पर हुकूमत का जो सिस्टम है वो सिस्टम करप्ट हो चुका हो, एक ऐसे सिस्टम में हर फर्द यही चाहेगा कि वो अपना दामन बचा ले, बाकी चाहे मुल्क को और रियासत को जो कुछ भी हो। तो ये तमाम अदारे, तमाम लोग, तमाम अफराद अगर करप्ट हों, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया हमें लीफ लेना है, मैसेज लेना है मज़हब से,
تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا نبی کریم ہو یا قرآن پاک ہو، اس کا مطلب ہے پھر تو ہم اپنی مسلمان ہونے میں بھی کرپٹ ہیں، یقیناً مسلمان نہیں ہیں. کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے. میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ اس وقت مولوی کرپٹ ہے، بیوروکریٹ کرپٹ ہے، فوجی کرپٹ ہے، پولیس کرپٹ ہے، جج کرپٹ ہے، وکیل کرپٹ ہے. کون اس وقت ایسا بندہ آپ کو مل سکتا ہے جو معاشرے کی نبض کو دیکھتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے میدان میں اترتا ہو؟ اب ایک ایسے معاشرے میں عوام مجبور ہو جاتی ہے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں اترے اور اپنے احتجاج اور اپنے اس شعار اور نعرے کے ذریعے سے عدل اور انصاف کی توقع رکھے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ جو ادارے اس مسئلے کے حل کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارے ہیں، وہ ادارے پھر بھی سنجیدہ نظر نہیں آتے، ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں. بھی آپ نے کوئٹہ کا ذکر کیا، کوئٹہ کے اس ذکر میں عوام کی شدید ترین خواہش یہ تھی کہ آرمی آئے. آرمی کا کہنا تھا کہ ہم نے نہیں آنا اس لیے کہ سول گورنمنٹ آرمی کیوں آئے؟ ہمارے ہاں ایک حکومت ہے، ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب ایک باقاعدہ حکومت ہے. کیپٹل پنشمنٹ کو امین صاحب عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا تعلق اپنی اپنی مساجد سے ہے. یہ لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پر ہر جمعے کو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اچھی باتیں ضرور سنتے ہیں کہ مذہب ان سے کیا چاہتا ہے، مذہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے کیا چاہتے تھے، ہمارے سے امید کیا ہے ہمارے خدا کو. ابھی بھی سارے لوگ یہ باتیں سنتے ہیں، ان کے نام جو ہیں بڑے بڑے اچھے نام ہیں، لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کون سی ایسی چیز ہے جن کو مجبور کرتی ہے، کہاں سے یہ جو ہے پریسیڈنٹ لیتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دیا جائے، لوگوں کو بھگا دیا جائے، کبھی کسی کی پراپرٹی بھی قبضہ کرنے کے لیے کبھی. اور یہ سارا کچھ ہوتا، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہوتا اقلیتوں کے ساتھ ہی ہے. چاہے وہ شریعت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. نہیں، لیکن مسلمانوں کے گھر اس طرح دیکھیں نا، اس طرح نہیں ہوا کہ پوری آبادی بھاگ جائے. جو کچھ خانے وال میں ہوا تھا، جو کچھ گوجرا میں ہوا تھا، جو گجرانوالہ میں ہوا ہے، جو لاہور میں آج ہوا ہے، مطلب میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ عوام جو ہر وقت امن کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب امن اور آشتی کا مذہب ہے، یہ کہاں سے ان کو مثال کہاں سے لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط سے تمام مسیحی برادری کو آج کے اس واقعے کے حوالے سے تسلیت پیش کرتا ہوں، ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں. ان کو جن لوگوں نے اس طرح سے آج نقصان پہنچایا ان کی مذمت کرتا ہوں. دیکھیے، یہ موضوع جو آپ نے اٹھایا ہے اس کی تھوڑی سی ہمیں بنیادوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے تھوڑا سا پھر ٹائم چاہیے ہوگا، آپ کو پھر سننا پڑے گا. آپ نے پہلی بات یہ کی کہ اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنے مخالف فرقے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں بالعموم یا پیسے کا مسئلہ درمیان میں ہوتا ہے، یا پھر پیچھے سے کوئی ہاتھ ہوتا ہے جو اس کے ذریعے سے کچھ کمانا چاہ رہا ہوتا ہے. اسی پاکستان کے اندر پارا چنار میں سینکڑوں گھر جلائے گئے. اسی پاکستان کے اندر کراچی کے اندر مختلف گھر جلائے گئے، مخالف فرقے کے جلائے گئے. اسی پاکستان، یہ ضیاء الحق دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے ابتدا میں اور انتہا تک. اسی پاکستان کے اندر گلگت بلتستان پر حملہ کیا گیا، ہزاروں کے لشکر نے حملہ کیا اور 22 گاؤں جلا دیے. تو اسی پاکستان کے اندر گوجرا میں واقع ہوا ہے، اسی پاکستان کے اندر آج بادامی باغ میں واقع ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مخالف کو مارنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے. اب اس کے گراس روٹس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں ایسا کر رہے ہیں. یہ جو آج کا واقعہ ہے اس کے پیچھے بہرحال لوگوں کی ایک مینٹلٹی ہے نا. اس مینٹلٹی کو بننے میں ایک عرصہ لگا ہے، ایک دم تو نہیں ہوا. یہ عرصہ جو لگا اس میں کچھ قوتوں نے بہرحال معاشرے کے اندر تشدد کو رواج دیا، لوگوں کو جلاؤ، گھیراؤ اور گولی مارنے پر آمادہ کیا، لوگوں کو دوسروں کے قتل پر اس طرح سے آمادہ کیا کہ وہ اس کو ثواب سمجھ کر کرنے لگے. آج بھی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے یقیناً ثواب سمجھ کر کیا ہے، گناہ سمجھ کر. لوٹ مار کرنے میں تو ثواب نہیں سمجھتے وہ ٹھیک ہے، وہ تو درمیان میں کوئی مفاد پرست لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. بالکل جو لوگ جلاتے ہیں وہ بہرحال کا بھی تو کوئی فرض ہے نا. میں اس طرح بھی کہتے ہیں، دیکھیں 100 گھروں کو جلانا آسان کام نہیں ہے اور کم ٹائم میں نہیں ہوتا. پکے گھر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پوری ایکٹیویٹی لگی رہی ہے. بالکل، میں کہیں اور بھی بات کر کے آ رہا ہوں ابھی کہ 200 گھروں کو جلانے کے لیے جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس ٹائم میں تو آپ کی پوری فورس آ کے ان لوگوں کو بڑی آسانی سے روک سکتی تھی. کیوں نہیں روکا گیا؟ اب اس کا میں جواب دیتا ہوں اور ذرا سا سنیے. دیکھیے، میں نے کہا کہ ایک پوری چین ہے اور ایک پورا عرصہ لگا ہے یہاں تک پہنچانے میں. آج ہماری جس صوبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حکومت بچانے کے لیے اور آئندہ زیادہ سیٹیں لینے کے لیے شدت پسندوں کے ساتھ ایگریمنٹس اگر ہوتے ہیں
اور ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر ایگریمنٹس کی وجہ سے جیل سے 300 سے زیادہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور 16 سیٹوں پر ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر کلعدم جماعتوں کے سربراہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہمارے ساتھ پنجاب حکومت کے یہ معاہدے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چند ووٹوں کی خاطر ہیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ آپ چند سیٹیں لے سکیں. اب جب آپ سیٹیں لینے کے لیے ووٹوں کے لیے کہ جو الزام لگتے ہیں پھر وہ صحیح ہے، مطلب یہ الزام تو نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو فیکٹس ہیں. آپ نے اخبارات میں اب تک جتنے آرٹیکلز پڑھے ہوں گے اس حوالے سے، تو ہمارا فرض ہے نا. جو افیکٹڈ پارٹی اور ڈینائی کرتے ہیں، جن پہ ایکیوز جن کرتے ہیں وہ تو ڈینائی کرتے ہیں. لیکن یہ بتانا بھی ہمارا فرض ہے کہ کل کو اگر یہ آپ نے آگ نہ روکی تو یہ کل کو آپ کے گھروں تک پہنچے. ایک بات ہے، اس سے پہلے سیاسی بنیادوں میں مولانا کی بات ایک بات ایڈ کر لیں گا. سیاسی بنیادوں کے اوپر 1977 کے اندر، اس دور کے اندر سوشلزم اینٹی سوشلزم کی بنیاد کے اوپر جو تقسیم اس وقت ملک میں ہوئی تھی، وہ بھی تو پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر اس کے اندر لوگوں کو یعنی کہ بقایا طور پر ٹارگٹ کیا گیا. یہ معاملہ کوئی آج سے جاری نہیں ہے، یہ کم از کم 30-35 سال کے محیط ہے جس کا تشدد کی ایک لہر جو ہے نا پیدا کی گئی ہے. اور تشدد کی اس لہر کی وجہ صرف مذہبی محرکات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سیاسی بھی ہے اور مالی بھی ہے، مالی دونوں دیکھیں نا. اس کے ابتسام بھائی ظہیر نے فرمائی ہے کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں. جنوبی پنجاب میں آپ جائیے، گزشتہ 2 سال کا ریکارڈ نکالیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر تھانے نے مقدمات درج کیے ہیں. جن لوگوں کو جیلوں سے چھوڑ دیا گیا ان کو پروٹیکشن پنجاب گورنمنٹ نے دی، ایلیٹ فورسز عطا کیے، گاڑیاں عطا کی تاکہ ان کو پروٹیکشن پوری طرح سے ملے. اور وہ جس گاؤں میں گئے وہاں پر تکفیری نعروں کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کا کام انہوں نے بھرپور انداز میں کیا. یہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کل اگر یہ جو پنجاب کی حکومت ہے اگر یہی اسلام آباد کی حکومت بن جاتی ہے اور پنجاب میں حکومت ہے تو یہ چیزیں رکیں گی تو نہیں، یہ کس کے گلے پڑیں گی. ایک بات آؤں، یہ مطلب صرف پنجاب حکومت کا نہیں ہے. آپ وفاقی حکومت کا بھی دیکھیں تو اس کا بھی ٹرینڈ اسی قسم کا ہے. جہاں پہ میں کچھ اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں کسی کو کوئی اپنا پولیٹیکل بینیفٹ ملتا نظر آتا ہے یا اپنا مالی مفاد ملتا نظر آتا ہے یا پی ایم کی سیٹ کے لیے اس کو ووٹ ملتے نظر آتے ہیں یا اسپیکر کی سیٹ کو ووٹ نظر آتے ہیں تو وہ تو پھر ٹلٹ کر جاتا ہے اور لوگ بے شک مرتے رہے. ہاں لوگ بے شک مرتے رہے. یہ جو بات ہمارے ساتھ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک بعد جب واپس آئیں گے تو پھر یہ جو ایک ٹرینڈ ہے ہمیشہ حکومتوں میں، جہاں کہیں ایسا واقعہ ہو جائے تو وہاں پر یہ ہاتھن تائی بن کے پہنچتے ہیں. وہ پیسے جو ان کے اپنے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے جو ٹیکسز سے کٹے ہوئے ہیں، کہیں 2 لاکھ کہیں 10 لاکھ، ان کی قیمتیں لگاتے ہیں. آج جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے 2 لاکھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف یہ فیلنگ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو 4 دیواری ہے اس میں محفوظ طریقے سے رہ سکیں گے، صرف اس حفاظت کی گارنٹی چاہیے. آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، کہیں اور لگا لیں. یہ باتیں جو ہیں ایک بریک کے بعد. ایک اور پہلو سے غیر ذمہ دارانہ ہونا ایک الگ بات ہے، مجرمانہ ہونا ایک الگ بات ہے. رانا ثناء اللہ نے اس بیان کے ذریعے سے مجرموں کی پشت پناہی کی ہے اور ان کی سرپرستی کی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے چونکہ ایموشنل کیا ہے اس لیے درست ہے. پاکستان میں اگر سزا ملنی ہے تو عدلیہ موجود ہے، عدلیہ کے ذریعے سے سزا ملنی چاہیے. بالکل بالکل. اگر کسی کو آپ نے مجرم بنانا ہے تو آپ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق اس کی تفتیش ہونی چاہیے، ثبوت فراہم ہونے چاہیے تاکہ اس کو مجرم گردانا جائے اور پھر عدلیہ جو سزا دے اس کے لیے وہ اس کو تیار ہونا چاہیے. ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، آج پاکستان کے ایک بڑے اخبار کے فرنٹ لائن کی خبر ہے کہ لاہور کے اندر جو امپورٹنٹ اور ہمارے ایک صحافی ساتھی ہیں ان کے گھر کی دیوار پہ بھی کوئی لکھ کے چلا گیا ہے کافر کافر شیعہ کافر، اور ساتھ ان کو خط دے گیا. میں نے ان سے کہا کہ خط کی کاپی مجھے بھیج دیں. انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، مطلب میں پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کرنا ہے. اس میں موت کی دھمکی دی گئی کہ جی مسلمانوں کے درمیان یہ کافر نہیں رہ سکتا. اب فرض کیا یہ خبر اخبار کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں 1 سے زیادہ جگہ، یہاں پہ بھی اسٹیٹ کی نظر میں آتی ہے. وہی سمجھتی ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، بڑی تلخ باتیں. 2 سال پہلے اسی آپ کے شہر میں ایک بڑے انگریزی اخبار میں ایک لیٹر چھپا اور وہ لیٹر طالبان کی طرف سے تھا اور اس میں کہا گیا کہ جتنے شیعہ ہیں وہ چھوڑ دیں اس ملک کو، اس شہر کو، ورنہ ہم یہ اخلاقی گراوٹ کی گمنام خطوط جو ہیں وہ نہیں چھپے. گمنام خطوط کو کیوں چھاپا جائے، ایسی گمنام چیزوں کو کیوں پروموٹ کیا جائے. اور اگر کوئی دیوار پہ لکھتا ہے، ہماری پولیس
کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ اتنی ساری فورسز موجود ہیں، ان سے کیوں ان چیزوں کو روکنے کے لیے استفادہ ایک دفعہ پھر جو ہے مجھے بابر خان کے پاس جانا ہے. اور بابر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ ہماری عزتوں کا مول نہ لگائیں. سے ایک بات عرض کروں، دیکھیں گورنمنٹ جو ہے جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو امیڈیٹلی جو فیصلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آگ پہ پانی ڈالنے کے لیے اعلانات کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ان اعلانات کو آپ جب عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو آپ کا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ سال لگ جاتے ہیں اور لوگ اسی میں دھکے کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر فرض کیا پہلے واقعے کے بعد پکڑ لیے ہوتے لوگ، انہوں نے دوسرے کے بعد پکڑ لیے ہوتے. آپ کے پاکستان میں ایک ریت ہے، سیریل کلنگ ہو رہی ہے، ایک واقعے کا دوسرا واقعہ جڑا ہوا ہے، ہر واقعے کا تدیتی بیان آ رہے ہیں، مذمت کی جا رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے کچھ بھی. میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں. دیکھیے اب تک اسی لاہور شہر کے اندر جو کہ اس وقت پنجاب کا دل ہے، یہاں پر ڈاکٹر شبیع الحسن جیسا بڑا آدمی قتل ہوا. وزیر اعلیٰ نے فوراً اعلان کیا کہ ہم 1 ہفتے میں پکڑیں گے. آج سال گزر گیا ہے، اب تک کوئی نہیں پکڑا گیا. ڈاکٹر آفتاب حیدر قتل ہوئے، ابھی ڈاکٹر سید علی حیدر قتل ہوئے، سید جواد نقوی قتل ہوئے، شاکر نقوی ایڈوکیٹ قتل ہوئے. مجھے ہر دفعہ یہی کہا گیا